अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। एक बहुत अहम न्यूज़ है, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश है। ये बेसिकली जो चीज़ की जाने वाली थी वो एक ऑप्शन है, लेकिन आज जो की जा रही है इस पे कहा यह जा रहा है कि एक बहुत बड़ी साजिश है। और साजिश क्या है ये? सदारती निज़ाम के हवाले से कई दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं और आइन जो है वो आर्टिकल 184(3) के तहत, और उसमें सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि आप हुक्म करें, ऑर्डर करें कि इस पर रेफरेंडम हो और रेफरेंडम में ये फ़ैसला हो कि आया सदारती निज़ाम इस मुल्क के लिए ज़रूरी है या पार्लिमानी निज़ाम। अच्छा, एक बात मैं बता दूं यहाँ पे कि आज मेरा मौजू ये नहीं है कि सदारती निज़ाम अच्छा है या पार्लिमानी निज़ाम अच्छा है। आज जो मेरा मौजू है वो ये है कि जी सदारती निज़ाम जो लाने के लिए दरख्वास्त दी गई है वो नेक नियति पे दी गई है, इस मुल्क की बेहतरी के लिए दी गई है, या इस मुल्क में बदतरीन डिक्टेटरशिप कायम करने के लिए दी जा रही है। आपको पता है कि जी सदारती निज़ाम में ताकत जो है वो मरकूज़ हो जाती है, सबसे ज़्यादा ताकत जो है वो सदर के पास चली जाती है। माजी में भी आपने देखा कि 8वीं तरमीम में ये इख्तियार सदर को दिया गया, फिर 18वीं तरमीम में सदर से ये इख्तियारात ले लिए गए। आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1973 उसके बेशतर आर्टिकल जो हैं वो सपोर्ट करते हैं पार्लिमानी निज़ाम को। अब सवाल ये है कि सदारती निज़ाम भी जमहूरी है और पार्लिमानी निज़ाम भी जमहूरी है। इसके मेरिट और डिमेरिट पे आज मेरा बात नहीं है, मैं पहले भी कई प्रोग्राम कर चुका हूँ। और इस निज़ाम के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये निज़ाम जो सदारती है ये शरीयत के बहुत करीब है और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमान में भी शामिल है। लेकिन इस स्टेज पे आज जो ये दरख्वास्त दी गई है उसका उनके मकासद क्या है, उनकी चंद चीज़ें मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि दुनिया भर में सदारती निज़ाम हो, पार्लिमानी निज़ाम हो, मोनार्की है, कामयाब भी है, नाकाम भी है। मसलन ये नहीं कि सिर्फ पार्लिमानी निज़ाम कामयाब हुआ है, सदारती निज़ाम भी कामयाब हुआ है, मोनार्की भी कई जगहों पे कामयाब है। तो सवाल किसी ने किया कि ये तीनों निज़ाम दुनिया में कामयाब है, तो कहा गया है कि जी नीयत का होता है असर। मोनार्की है, अगर आपकी नीयत है कि आप मुल्क के मफाद में काम करें, अवाम के मफाद में काम करें, इंसाफ से काम करें, कानून और आइन की या कानून की अमलदारी हो, तो फिर कोई भी निज़ाम ले आए आप। नीयत अगर आपकी ये है कि आप मुल्क की बेहतरी के लिए निज़ाम लाएं तो बहुत अच्छा है। अगर आप इंस्टीट्यूशन की मजबूती के लिए निज़ाम ला रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप इंसाफ पर मबनी के लिए निज़ाम ला रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और अगर आप मुल्क के अवाम और मुल्क की भलाई के लिए ये निज़ाम ला रहे हैं तो अच्छा है। अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो कोई भी निज़ाम ले आइए, सब चलेगा। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर कोई भी निज़ाम आप लाइए वो तबाह हो जाएगा। अगर आपकी नीयत ये है कि पार्लिमानी निज़ाम से आप इतनी डिक्टेटरशिप, इतनी ताकत नहीं हासिल कर पा रहे हैं जो सदारती निज़ाम से हासिल की जाए, और फिर एक बड़े डिक्टेटर की सूरत में सामने आए और टायरनी ऑफ मेजॉरिटी जैसी जो डिक्टेटर से भी ख़तरनाक चीज़ है वो इख्तियारात चाह रहे हैं और जो चाहें आप करें, आपको कोई रोक ना सके, अगर नीयत ये है तो फिर सदारती निज़ाम तो बहुत ख़तरनाक हो गया। और अगर सदारती निज़ाम का मकसद है, नीयत ये है कि अवाम की फलाह व बहबूद, इंसाफ और आपके अवाम की बेहतरी के लिए काम, आइन की अमलदारी और हलफ की पासदारी, तो फिर तो कोई भी निज़ाम जो है वो सूट करेगा। सवाल ये पैदा होता है, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो नीयत है। और आज जो नीयत है वो एक साजिश, वो मैं अभी आगे चल के बताता हूँ। देखिए, आज जो मेरा मौजू है वो ये है कि ये जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, क्या सुप्रीम कोर्ट को ये इस्तेहकाक, बड़े अदब से मैं ये सवाल कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ये इस्तेहकाक हासिल है कि वो आइन के इन आर्टिकल्स को
جس کا کام جو ہے وہ تبدیلی کرنے کا اختیار صرف پارلیمنٹ کو ہے، سپریم کورٹ اس کو سنے اور اس پہ فیصلہ دے۔ آپ کو بالکل اچھی طرح پتا ہوگا، ہر شخص جانتا ہے کہ قانون سازی کا اختیار صرف پارلیمنٹ کو ہے۔ آرٹیکل 238 بھی ہے، 239 بھی ہے۔ صرف اور صرف پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے، اور 3 چیز میں تو وہ بھی نہیں کر سکتی، ایک بیسک اسٹرکچرز، ایک فنڈامنٹل رائٹس، اور ایک آپ کے اسلامک پروویژن۔ وہ تو پارلیمنٹ کو بھی اختیار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل کا ایک نقطہ بھی تبدیل نہیں کر سکتی، اس کا اختیار نہیں ہے۔ آئین کا ایک نقطہ تبدیل نہیں کر سکتی، اس کا کام صرف قانون کی تشریح ہے، اور اگر کوئی قانون بنتا ہے اور وہ آئین سے متصادم ہے تو سپریم کورٹ اس پہ اپنا ریئیکشن دے سکتی ہے، اپنے فیصلے دے سکتی ہے، اپنی رائے دے سکتی ہے۔ لیکن آئین کے ایک آرٹیکل کے نقطے میں بھی سپریم کورٹ کو اختیار نہیں۔ ابھی آپ حالیہ دیکھیں کہ حکومت لے کے گئی تھی سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ آئین کے آرٹیکل کے متصادم میں ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے یہ لے کے گئے جناب آرمی چیف کو، وہ دے دیا، وہ بھی آئین کے آرٹیکل کے خلاف تھا 243 کے۔ پھر الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کو ڈائریکٹ ایڈ ہاک اپوائنٹ کر دیا صدر صاحب نے، وہ بھی آئین کے آرٹیکل 213 کے خلاف تھا۔ اسی طرح ابھی حالیہ آپ نے دیکھا کہ جناب انہوں نے ایک سپریم کورٹ میں پٹیشن دیا تھا صدر صاحب کی طرف سے کہ جناب سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ اوپن بیلٹ سے ہو، یعنی شو آف ہینڈ سے ہو یا اوپن بیلٹ سے ہو، اور وہ آئین کے آرٹیکل کے خلاف تھا۔ تو اس کے اوپر کیا سپریم کورٹ نے اس کو ریگریٹ کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ تو سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ صدارتی نظام کے اوپر، جو کہ ایک آرٹیکل نہیں ہے، اس میں 48 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، 90 ہے، 91 ہے، 92 ہے، پارلیمنٹ ہے، صوبائی اسمبلی کے آرٹیکلز ہیں، اتنے سارے آرٹیکل جو پورے کانسٹیٹیوشن پہ بیس کر سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ 280 آرٹیکل ہیں اور 7 شیڈیول ہے، اور اس پارلیمانی نظام کے حوالے سے کئی آرٹیکل ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ تو جب وہ ایک آرٹیکل کے ایک نقطے میں تبدیلی نہیں کر سکتے سپریم کورٹ، تو پھر اس درخواست کو سپریم کورٹ کو دینا اور سپریم کورٹ کا اس درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرنا کوشچن مارک آ جاتا ہے۔ بڑے ادب کے ساتھ، میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن جب میں بڑے آپ کے ان سے بات کرتا ہوں جو بڑے آپ کے آئینی ماہرین ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں، کچھ ہم چیزیں ان کے سامنے رکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پٹیشن جو دی ہے ان میں چلیں بہت سارے لوگوں نے تو دی ہے، لیکن یہ ایک پٹیشن جو ہے وہ ایک بہت بڑے لائر ہیں، انہوں نے بھی دے دی ہے، احمد رضا قصوری صاحب، انہوں نے بھی یہ دیا ہے کہ صدارتی نظام ہو، اور پارلیمنٹ جو ہے 184(3) کے تحت انہوں نے اپلیکیشن دی ہے، شاید عوام کی فنڈامنٹل رائٹس کو آگے کرتے ہوئے، کیونکہ 199 ہائی کورٹ ہوتا ہے، 184(3) سپریم کورٹ ہوتا ہے، وہ دیا ہے۔ لیکن وہ شاید یہ بھول گئے، میں سمجھتا ہوں شاید بھول گئے کہ سپریم کورٹ قانون سازی کا ادارہ نہیں ہے، سپریم کورٹ قانون کی تشریح کا ادارہ ہے۔ اگر آپ کوئی قانون لے کے جائیں اور ان سے تشریح مانگتے تو یقیناً آپ صحیح جاتے، لیکن آپ ان سے ایک آرٹیکل نہیں، کئی آرٹیکل کو تبدیل کرنے کا اختیار مانگ رہے ہیں جو سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے، جتنا میں سمجھتا ہوں۔ تو گویا لیکن پھر بھی درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آخر کیوں کیا جا رہا ہے، کیا وجوہات ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے، میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت اندر سے میں آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ اب یہ کوشش کی جا رہی ہے ملک میں، عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے بھی، جب تک اسٹیبلشمنٹ کی ان کو سپورٹ ہے، عدالتوں پہ دباؤ ہے۔ آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے خود ایکسیپٹ کیا کہ عدالتوں میں آزاد فیصلے نہیں ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ کے ججز بھی فیصلے کر چکے ہیں، اور ماضی میں آپ نے دیکھا ہے کہ 1-2 فیصلے نہیں ہیں، بڑے فیصلے ہیں جس میں سپریم کورٹ نے دباؤ میں فیصلے کیے۔
غیر آئینی غیر قانونی فیصلے کیے. اب حالیہ دیکھ لیجیے میاں نواز شریف صاحب کا جو فیصلہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ جی ثاقب نثار نے دباؤ ڈال کے وہ سزا دلوائی، تو وہ آئینی اور غیر قانونی نہیں. اور وہ جو ان کو تا حیات نااہلی دی گئی وہ بھی غیر آئینی ہے. اور جن کو تا حیات نااہلی دینی چاہیے تھی، یعنی عمران خان صاحب کو ان کے آپ کے اس کیس میں جو ان کا ریزیڈنشل کیس ہے جو اب جا کے لیگلائز ہوا، اس وقت نہیں ہوا تھا، تو ثاقب نثار نے غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ دیا اور ان کو صادق اور امین دے دیا. جبکہ عمران خان کی اسٹیٹمنٹ ڈبل اسٹیٹمنٹ سب کے سامنے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے پیسہ دیا اس کا، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ڈونیشن تھا ان کی وائف کا جو سابقہ وائف تھی. لیکن فیصلے دیے ثاقب نثار نے. ثاقب نثار کو ایک دن جواب دینا ہے کٹہرے میں آ کے کہ ان کے غیر قانونی غیر آئینی فیصلے جو انہوں نے دیے ہیں وہ فیصلوں کا جواب ان کو دینا ہے. جو انہوں نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا ہے اور پریشر ڈالا ہے اس کا بھی جواب دینا ہے. اور ابھی تو اربوں روپے کیش کا بھی جواب دینا ہے. کوئی ایسی حکومت آئی جس کی جو میرٹ پر ان فیصلوں کو لے گی، کوئی ایسا سپریم کورٹ کا جج آیا جس نے اس مسئلے کو سو موٹو نوٹس لیتے ہوئے اٹھایا، تو یقیناً ثاقب نثار صاحب آپ سپریم کورٹ کے سابق جج تو تھے، لیکن آپ انصاف اور قانون سے اوپر نہیں ہیں، آپ آئین سے اوپر نہیں ہیں، آپ قانون سے اوپر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو حکم جاری کیا ہے اس سے کوئی اوپر نہیں ہے، تو سب نے پکڑے جانا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ ایک آرڈر جاری کرے اور اس کے بعد ریفرینڈم کرایا جائے. اور ریفرینڈم آپ کو پتہ ہے کیسے ہوتا ہے، ضیاء الحق صاحب کا ریفرینڈم دیکھ لیں اور چیزوں کا بھی ریفرینڈم دیکھ لیں. جب آزاد کشمیر کا الیکشن 90% چوری ہو جائے، جب گلگت بلتستان کا الیکشن 60-70% چوری ہو جائے، جب 2018 کا الیکشن 50 اور 40% چوری ہو جائے، تو پھر ایک ریفرینڈم بیچارے کو چوری کرنے میں کتنی دیر لگے گی. تو گویا یہ راستہ ہموار کیا جا رہا ہے اور بہت بڑی یہ ایک سازش ہے عمران خان صاحب کو اس ملک کا صدر بنانے کا. اور عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ میں اس ملک کا صدر بنوں تاکہ پھر سارے اختیارات جو ہیں وہ میرے پاس آ جائے. پھر جو کیبنٹ ہوتی ہے وہ جس طرح کی ہوتی ہے، پھر آپ کے پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، وہ میں کسی وقت پارلیمانی نظام حکومت اور صدارتی نظام حکومت میں فرق، فائدے اور نقصانات اس کے حوالے سے میں دے چکا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میں خود صدارتی نظام اس ملک میں آنے کا حمایتی ہوں، جو میں نے کہا نا قائد اعظم کا فرمان تھا، لیکن کنڈیشنز کے حوالے سے، نیت کے حوالے سے، حالات کے حوالے سے، ملک کی بہتری کے حوالے سے، آئین کی عملداری کے حوالے سے اور حلف کی پاسداری کے حوالے سے، عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے، نہ کہ ایک سازش کے حوالے سے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.